बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हवाले हज़ार के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार मैं फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह के हम हवाले हज़ार में मसाइल की बात करते हैं, तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम आज बात करेंगे, हम मौजूद है इस वक्त हरीपुर में। तो हरीपुर में यहाँ पर हम विज़िट करेंगे DHQ हॉस्पिटल, जहाँ पर वैक्सीनेशन के हवाले से हम यहाँ पर जाके देखेंगे। इसके साथ साथ कोविड की जो यहाँ पर वार्ड्स हैं, वहाँ पर कितने मरीज़ आए हुए हैं या ICU में कितने मरीज़ हैं, टोटल जो आज की ताज़ा तरीन जो यहाँ की इंफॉर्मेशन है वो भी आपको देंगे नाज़रीन। और आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ हरीपुर में SDPO ट्रैफिक लेडी पहली बार जो है तैनात हुई है, उसके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। और लास्ट में हम यहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से डिप्टी कमिश्नर साहब से कोशिश करेंगे कि बात करें कि हरीपुर में स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कहाँ का किन किन इलाकों में लगेगा, उस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं DHQ हॉस्पिटल हरीपुर में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं MS DHQ हॉस्पिटल हरीपुर। हम उनसे बात करेंगे कि मौजूदा क्या सूरत हाल है यहाँ पर हॉस्पिटल में, कितने मरीज़ जो है पेशेंट यहाँ पर इस वक्त कोविड के पॉजिटिव हैं और टोटल कितने मरीज़ आए हुए हैं। इसी हवाले से वैक्सीनेशन से हवाले से भी हम पूछेंगे कि यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या इंतज़ामात है, क्योंकि तीसरी लहर जैसे कि शुरू हुई है। और हरीपुर के अलावा जिस तरह के पूरा पाकिस्तान का हर शहर तकरीबन इससे मुतासर है, तो हरीपुर की क्या मौजूदा सूरत हाल है हम MS से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। कोविड के इस पेंडेमिक में हम लोग काम कर रहे हैं। हमने सेकंड वेव के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने एक कोविड वार्ड, एक प्रॉपर कोविड वार्ड, प्रॉपर कोविड ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट हमने इस्टेब्लिश कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह से हमें सेकंड वेव में कोई यहाँ से रेफरल की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने पेशेंट्स भी हमारे पास आए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बतरीक़े एहसन उन्हें हमने कैटर किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से अक्सर लोग शिफायाब होकर अपने घरों में हैं। जहाँ तक ये बात है अभी ये थर्ड वेव की, तो इसमें एक डिप आया था और काफ़ी हेल्दी एटमॉस्फेयर हो गई थी। लेकिन अगेन अब दोबारा ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और इस आजमाइश में हमने प्रॉपरली काम करना है। इसमें हमने ये किया है कि हमने अपनी ट्राइज को पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके पे फ़ाल कर लिया है। ट्राइज 1 पे हमारे अभी जितने पेशेंट्स, क्योंकि हमारी सारी इलेक्टिव सर्विसेज इस वक्त काम कर रही हैं, हमारी सारी OPDs इस वक्त काम कर रही हैं, तो उसमें हमने एक फ़र्स्ट जो लेवल पे जो पेशेंट हमें रिपोर्ट करता है वो ट्राइज 1 पे करता है। ट्राइज 1 पे हमारे डॉक्टर्स बैठे हैं, वो उन्हें फ़िल्टर करके जो पेशेंट की जिनकी सिम्टम्स इस तरह के होते हैं कि जो कोविड रिलेटेड सिम्टम्स हैं, ILI के सिम्टम्स हैं, सारी के सिम्टम्स हैं, तो हम उन्हें वहीं से ट्राइज 3 की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ट्राइज 3 पे हमारे जो हैं चेस्ट स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं, वो उन्हें प्रॉपर्ली मुआयना करके उनके वहाँ पे सैम्पलिंग भी कर रहे हैं और न सिर्फ सैम्पलिंग कर रहे हैं, उनको जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की हमने वहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है, जो कि 15 से 20 मिनट में हमें जो है वो ये कोविड का जो इब्तदाई टेस्ट है वो भी हमें मिल जाता है। और जो उसके अलावा अगर ज़रूरत होती है तो हम उनका PCR भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट स्टैब्लिश हुआ है हमारा। उसको हमने फ़र्दर स्ट्रेंथन करने के लिए DG हेल्थ ऑफिस ने हमें फ़र्दर ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं और 2 लेटेस्ट वेंटिलेटर हमें और दे दिए हैं, जो कि हमने ICU में इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम यहाँ पे अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में चूँकि HR तो ज़्यादा है, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो एक्टिव वेंटिलेटर हैं ऑलमोस्ट हमारे पास वही तादाद हो गई है। यहाँ पे वेंटिलेटर्स की HR के हवाले से थोड़ा सा है इशू, लेकिन अदरवाइज़ हमारा जो HR है वो बड़ा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारे रेफरल जो हैं वो ज़ीरो हैं। हमारे पास यहाँ पे इनिशियली हम 12 बेड्स का था। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इनायत से यहाँ पे अभी हमने 22 बेडेड 22 बेड्स का ICU और हाई डिपेंडेंसी यूनिट यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। हमारे पास
ابھی یہ جو تھرڈ ویو ہے اس میں ابھی ہمارے پاس جو میکسیمم ایڈمیشنز ہوئے ہیں وہ 11 ایڈمیشن ہوئے ہیں، تو الحمدللہ ہم اس سے ڈبل کی یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے آکسیجن کا جو ہمارے پاس جو سینٹرل سسٹم ہے اس کے بیک اپ میں ہم نے ہر پیشنٹ کے لیے الگ سے سلنڈر وارڈ میں بھی رکھ دیے ہیں، وارڈ کے باہر ہم نے رکھے ہوئے ہیں سلنڈرز، اور اس کے علاوہ ہم نے آکسیجن کنسنٹریٹر 10 آکسیجن کنسنٹریٹر ہم نے یہاں پہ یہ پرووائڈ کر دیے ہیں کہ اگر ان کیس سسٹم فیلئر کی وجہ سے اگر ہوتا ہے تو وہ بیک اپ کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ 48 آورس کا بیک اپ ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ہمارے جو سٹاف ہے اس کے ایچ آر کی ٹریننگ کا ہے وہ بھی ہم ان کی کنٹینیوسلی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ڈی ایچ او سائڈ سے جو ہمارا سٹاف ہے اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ٹرین کیا ہے تاکہ ان کیس آف ایمرجنسی ہمیں اگر مطلب وہاں سے بلانا پڑے، ابھی بھی انہوں نے ہمیں کچھ سٹاف دیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہیومن ریسورس کی کافی کمی تھی، تو ڈی ایچ او صاحب نے بھی ہمیں یہاں پہ سٹاف پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ جو کہ یہاں پہ بطریق احسن کام کر رہے ہیں۔ عام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ یا 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ بلا ضرورت گھر سے بالکل باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ اس ایج گروپ کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے۔ ینگ لوگ بھی ہمارے کافی انوالو ہو رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز انوالو ہوئے ہیں، ہمارے ہمارے یہاں پہ ڈی ایم ایس تھے ڈاکٹر صغیر، وہ یہ کسی کووڈ سے شہید ہوئے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔ آپ نے خود جیسے دیکھ بھی لیا سارا اندر حالات لوگوں کے، بڑی میزربل کنڈیشن ہوتی ہے لوگوں کی، اور پورے کے پورے خاندان اس سے تباہ ہو رہے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے آپ سب سے، آپ جو اسپیشلی عام لوگوں سے، اور جو بھی یہ میرا یہ پیغام سن رہے ہیں کہ ایس او پیز جو ہیں، جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو کریں، اور اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ماسک ضرور پہن کے نکلیں اور اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں۔ یہ تو ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اور جو سوشل جو ڈسٹینسنگ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وائرس کوئی اتنی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اتنا کمزور ہے کہ عام یہ جو صابن ہے اس کے ساتھ یہ مر جاتا ہے۔ تو اگر آپ بار بار ہاتھ دھو کے اپنے کریں، پھر یہ ہے کہ میری گزارش ہے کہ یہاں پہ اور جو رش والی جگہیں ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، ان میں کوشش کریں کہ جو لوگ آئیں وہ صرف انتہائی جو ضرورت کے تحت آئیں، ساتھ اٹینڈنٹس زیادہ نہ آئیں، کیونکہ وہ یہاں سے جو مرض ہے ادھر پتہ نہیں ہے کہ کس کو ہے کس کو نہیں ہے۔ ہم لوگ ایفیکٹولی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، ہم لوگ ہم نے یہاں پہ ڈی ایچ کیو میں راؤنڈ دا کلاک صبح سے 24 گھنٹے یہاں ڈی ایچ کیو میں بھی، اور ہمارا ایک سیٹ اپ ہے ٹراما سینٹر میں بھی، وہاں راؤنڈ دا کلاک ہماری سیمپلنگ ہوتی ہے۔ اگر کسی کو شک ہو یا کسی ایون کوئی باہر کا پیشنٹ ہے وہ بھی وہاں سے وہ سیمپلنگ اپنی کروا سکتا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس آزمائش سے نکالے اور ہم سے وہ کام لے کہ جس میں وہ راضی ہو۔ بالکل ناظرین، جس طرح کہ ایم ایس صاحب نے بھی بات کی، بڑی تفصیلاً انہوں نے ساری بات بتائی کہ یہ جو کووڈ-19 جو شروع ہوا تھا ابھی تک وہ یہاں پر تھرڈ ویو جو شروع ہوئی بڑی شدت سے شروع ہوئی ہے، تو جس طرح انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر، میں کہتا ہوں کہ جتنی اویئرنیس اگر پاکستان میں دیکھا جائے اور بچے کو ابھی اس بات کا پتہ ہے کہ اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہیں، تو ہمیں بھی اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہم آگے جائیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، جس طرح کہ ہم نے ابھی ایم ایس صاحب سے بات کی، تو اس ساتھ ساتھ ہم ابھی اس وقت موجود ہیں ویکسینیشن سینٹر، یہاں پر ویکسینیشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ویکسینیشن کے لیے یہاں پر کتنی تعداد میں، جس طرح کہ ویکسینیشن 60 سے ابو اور سٹاف کو جو ہری پور میں لگی، اس حوالے سے ہم پوچھیں گے، ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت سے۔ اچھا، ویکسینیشن کے حوالے سے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ جس طرح کہ یہاں پر ہری پور کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کتنے سٹاف کو اور کتنے 60 ابو جو لوگ آئے ہیں، کتنی ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور جس طرح کہ عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ ویکسینیشن کی ڈیفینیشن جو ظاہری بات ہے یہاں پر اویئرنیس نہ ہو تو ہماری عوام اس چیز کو نہیں سمجھتی، جی تو کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے نا کہ پہلی بات تو ہے کہ ویکسینیشن سینٹر جو ہمارا ہری پور ڈی ایچ کیو کا ہے ایکسیلنٹ ہے، بہت زبردست ہے، اور لوگوں کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، جیسے باقی ویکسینیشنز ہوتی ہیں اسی طرح اس سے یہ ہے کہ آپ کی باڈی کی امیونٹی ہو جاتی ہے بیماری کے خلاف۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب ہم لوگوں کا یہ 1200 سے زیادہ
لوگ یہاں پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں. ابھی جو ہے اولڈ ایج کا چل رہا ہے, اولڈ ایج لوگوں سے ابو. اچھا, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1200 سے تقریباً ابو ہو چکے ہیں, اسٹاف بھی ہے اس میں, کون سے لوگ ہیں اس میں ہیلتھ ورکرز بھی ہیں اور اس میں جنرل پبلک بھی ہے. اور اب جنرل پبلک کا ہم لوگ کا یہ ہے کہ اس فرسٹ ڈوز پہلے ہیلتھ ورکرز نے لگائی تھی کیونکہ وہ فرنٹ لائن تھے. اس کے بعد ابھی جو ہے گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے کہ اولڈ ایج کیونکہ وہ زیادہ ان کو ایکسپوز ہوتے ہیں ابو 60 جی, تو وہ لوگ ان کو پہلے پرائرٹی دی ہے, تو وہ ان کی جو ہے فرسٹ ڈوز ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیلتھ ورکرز تھے ان کی جو ہے یہ سیکنڈ ڈوز چل رہی ہے. تو میرے خیال میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے کہ بجائے کسی دور سٹی میں جائیں, یہاں پر آئیں, خود آپ دیکھیں, یہاں پر آپ کے ہمارے اسٹاف کا دیکھ لیں, کوئی آپس میں جو کمیونیکیشن ہمارا ہے ہمارے اسٹاف کا, کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوگا. ان کو ہم لوگ گائیڈ کریں گے, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ہمارا مقصد ہی یہاں پر یہ لوگوں کو سرو کرنا. اچھا, جس طرح بھی آپ نے کہا, میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ کا اسٹاف بھی موجود ہے جو کہ میرا خیال ہے سیکنڈ دوسری بار آئے ہیں. یہ کیا کس ترتیب سے لگائی جاتی ہے, اور عام لوگ ہیں جس ابھی آپ نے کہا ابو 60 تو آ رہے ہیں, تو عام عوام کے لیے کیا میسج ہے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ بیسیکلی یہ دیکھیں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے نا, تو اس کو سٹیجز میں اسٹیپس میں جو ہے گورنمنٹ ہینڈل کر سکتی ہے, ایک ساتھ سب کو نہیں کر سکتی. تو ابھی یہ ہے کہ میری یہ ریکویسٹ ہے کہ فی الحال جو ہے جو ینگ پبلک ہے باہر جو ہے ادر دین ہیلتھ ورکرز وہ ابھی نہ آئیں. ابھی جو ہے اولڈ ایج کو پہلے کنسنٹریٹ کرنے دیں جو ہے ہیلتھ انسٹیٹیوشن کو, اور اس کے جب اولڈ ایج کا انشاءاللہ ہو جائے گا تو نیکسٹ فیز میں پھر ظاہر ہے جب پہلے ہیلتھ ورکرز کو انہوں نے جو ہے ڈیل کیا, پھر ابھی اولڈ ایج کو بھی کر رہے ہیں, نیکسٹ جو ہے ینگ پبلک کو بھی لازمی کرنا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا جب اس میں یہ ہے نا کہ جب وہ ادھر آ جاتے ہیں پھر ان کی نہ ہو تو پھر وہ ذرا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا نہیں ہوئی اس طرح. تو یہ ان کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں کہ پہلے اولڈ ایج ان کو پہلے موبائل پہ ویریفائی کر لیں اپنا, ٹھیک ہے, اپنا جو سلسلہ ہے وہ کر لیں تاکہ یہاں کے. اچھا, یہ بالکل بڑی اہم بات ابھی آپ نے کی. تو کیسے کنفرم کریں گے کچھ یہاں پر جو باقی لوگ ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا بلا وجہ وہ نہ ہے, کیونکہ جس سے پہلے جیسے فرنٹ لائن پہ آپ کے ورکرز تھے ہمارے صحت کے جو یہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں, ابو 60 لوگ آ رہے ہیں, تو باقیوں کو کیسے پتہ چلے گا, کیا طریقہ کار ہے اس کے لیے 1166؟ اس میں یہ ہے کہ ایک بڑا آرگنائز سسٹم NCOC نے ڈیولپ کیا ہوا ہے, اور ایک ہیلپ لائن ہے, اور وہ ہے 1166 1166. ایک فری یہاں پہ ایک میسیج ہوتا ہے, اس میں اپنا ID کارڈ نمبر CNIC یا قومی شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ ہر شخص اپنا اس میں 1166 پہ سینڈ کر دے. وہاں سے میسیج آئے گا, اور اس میسیج پہ آپ لوگ عمل کر کے اس میں اردو میں اس کا جواب ہوتا ہے, یا علاقائی لینگویجز میں بھی اس کا ہے, لیکن ہمارے یہاں اردو میں ہو رہا ہے. انگلش میں بھی اگر آپ آپشن دینا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں وہ آپ کو کلیئر کٹ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے فلاں سینٹر پہ جا کے فلاں دن جا کے ایک کوڈ آئے گا آپ کو. مطلب یہ ہری پور میں صرف ایک ہی سینٹر ہے؟ ہری پور میں یہ DHQ یہ سب سے بڑا سینٹر ہے ہمارا. اس کے علاوہ سرائے نعمت خان میں ہمارا سینٹر ہے, اس کے علاوہ غازی میں ہمارا سینٹر اسٹیبلشڈ ہے, خانپور میں اسٹیبلش ہے, کوٹ نجیب اللہ میں اسٹیبلش ہے. کوڈ میں آ جائے گا؟ جی وہ اس کوڈ میں آ جائے گا, اور وہاں پہ جا کے وہ آسانی سے وہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ یہ ہیلتھ جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کے ڈور اسٹیپ پہ جا کے ہم انہیں یہ سہولت پرووائڈ کریں. لیکن ناظرین, جس طرح کہ ویکسینیشن کا عمل بھی جاری ہے یہاں پر, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ 1166 پہ آپ اپنا ID کارڈ نمبر سینڈ کر کے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس سینٹر میں آپ نے جانا ہے. تو بالکل جس طرح کی اور بیماریاں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ویکسینیشن ضروری ہے, تو اس کے لیے بھی ویکسینیشن جو ہے وہ لازمی ہے. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر جس طرح کے فرنٹ لائن پہ کام کرنے والے ورکرز جی یہاں موجود ہیں, وہ بھی ویکسینیشن کروا رہے ہیں. ان سے بھی ہم پوچھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ. کیا کام کرتے ہیں؟ میں لیبارٹری ٹیکنیشین سر, سیمپلنگ کرتے ہیں ہم کووڈ کی. جی تو ہم نے فرسٹ جو ڈوز وہ لگوا لیے, ابھی ہمارے سیکنڈ کے لیے ٹائم پورا ہے تو ہم اس کے لیے آئے ہوئے. تو باقی لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ سر یہ جو ہمارے باقی عوام ہے اس کے لیے یہی میسیج ہے کہ کسی قسم کی آپ جو غلط اس بات پہ کسی بات پہ دھیان نہ دیں. ہم نے فرسٹ ڈوز لگوائی, الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سیکنڈ ڈوز کے لیے بھی آئے ہوئے انشاءاللہ. تو باقی ہمارا سب کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ 1166 پہ اپنا ID کارڈ نمبر میسیج کریں, آپ کو پین کوڈ ملے گا, پھر اس کے مطابق آپ اپنے قریبی سینٹر پہ آ کے لگوائیں. جی السلام علیکم. میں API ٹیکنیشین ہوں, اور میں اپنی سیکنڈ ڈوز کے لیے یہاں پہ آیا ہوں. فرسٹ ڈوز ہم نے لگوا لی ہے. میرا یہی پیغام ہے کہ عام جو پبلک ہے اس کو
تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ترجیح دی گئی ہے، اور کیونکہ فرنٹ لائن پہ، اور سب سے پہلی ڈوز جو ہے ہمارے یہاں پہ ہمارے ایم ایس صاحب نے ڈوز لی ہے، کیونکہ اگر کسی قسم کا اگر اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ یا کوئی اس قسم کا ایشو ہوتا تو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر صاحبان اور پیرامیڈکس میں سے کوئی بھی اس کو نہ لگا رہا ہوتا، اس کو اگنور کرتے۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ عوام کو تعاون کرنا چاہیے، اور اس جو بھی گورنمنٹ کا پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا جو ہے ویکسینیشن کروائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیا؟ سر میں نام میرا خرم ہے، لیبارٹری ٹیکنیشین ہوں، سرونگ ایٹ ڈی ایچ او آفس ہری پور۔ سر عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم نے فرسٹ ڈوز ہم نے لگوا لی ہے، ٹھیک ہے، اور ایز سچ ہمیں کوئی بھی ایشو نہیں ہوا ابھی تک۔ تو عام عوام سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور لگوائیں یہ ویکسینیشن، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے اس ڈیزاسٹر کے دوران۔ جی ناظرین، بالکل آپ نے بات سنی، یہاں پر ایم ایس صاحب نے جس طرح کہ ہم نے وزٹ کیا، یہاں پہ ویکسینیشن بھی آپ کو دکھائی، یہاں پر کووڈ جو جتنے بھی یہاں پر وارڈز میں آئے ہوئے مریض ہیں یا آئی سی یو میں تھے، اس کے حوالے سے ہم نے تازہ ترین یہاں کی ہری پور کی جو یہاں پر سچویشن ہے وہ ہم نے دکھائی آپ کو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ایک ٹائم ہوتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، جس طرح کہ میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو کہا کہ ہم آج آپ کو ملانے جا رہے ہیں ہری پور میں پہلی بار ایس ڈی پی او ٹریفک یہاں پر جو تعینات ہوئی ہے لیڈیز شہزادی نوشاد گیلانی، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ہری پور کے ٹریفک کے حوالے سے وہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کہاں رہی ہیں، کن کن علاقوں میں رہی ہیں، کہ ایک فیمیل ہو کر وہ جو ٹریفک کو سنبھالتی ہے تو وہ کیسے مینیج کرتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ہری پور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا، آپ یہاں پر ہزارہ میں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے، اور پہلی ایس ڈی پی او ٹریفک یہاں پر تعینات ہوئی ہیں ہری پور میں، تو کہاں آپ نے ڈیوٹی کی ہے اور یہاں تک کا تھوڑا سا بتائیں۔ جی، میرا تعلق جو ہے وہ کرم ایجنسی سے ہے، ٹال پارا چنار سے، اور اس کے علاوہ جو میں اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ میں مختلف جگہوں پہ رہی ہوں، ہنگو اکیڈمی میں رہی ہوں، اس کے علاوہ کوہاٹ اکیڈمی میں رہی ہوں، اور ایبٹ آباد میں کافی میں پولیس اسٹیشنز میں ایس ایچ او بھی رہی ہوں، اور انویسٹیگیشنز کی بیس پہ بھی رہی ہوں، اور اس کے علاوہ جو ابھی جو ریسنٹلی میری جو پوسٹنگ تھی وہ ٹریفک وارڈن پہلی دفعہ جو ہزارہ میں اسٹیبلش ہوا، اس میں تقریباً 3 سال میں نے ابھی فرسٹ میری وہاں پوسٹنگ تھی، اور وہ میں وہاں گزار کے آئی۔ ایبٹ آباد جی، ہزارہ میں پہلی دفعہ ٹریفک وارڈن بنا، تو اس میں مجھے آفیسرز نے جو ہے وہ تعینات کیے وہاں۔ اچھا، کیسے مینیج کرتی ہیں روڈز پہ ایک لیڈیز کا ہونا اور لوگوں کو سمجھانا؟ تو مطلب کیا ہوتا ہے، مطلب یہاں پر جو لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے۔ میں اگر دیکھوں کہ ہر شہر ریشم اور ہری پور کی اگر بات کروں، ایبٹ آباد کی بات کروں، تو ٹریفک جام جو ہے ایبٹ آباد جیسے ابھی آپ نے دیکھا موٹر وے بننے کے باوجود بھی ٹریفک کم نہ ہوئی، تو رش جب بنتی ہے تو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ رش بہت زیادہ ہے، ابھی تو موٹر وے بھی بن گیا، لیکن جو اوور لوڈ گاڑیاں ہیں یا یہ جو بسوں والے ہیں یا وینز والے ہیں، وہ اپنی سواری اٹھانے کے لیے بھی جو ہے یہ شارع ریشم یا جی ٹی روڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں تک مینیج کی بات ہے تو وہ اللہ کا سایہ ہے میرے ان کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اور میں اللہ کا نام لے کے، لوگ جب کہتے ہیں نا کہ خود ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ قوم کبھی جو ہے ترقی نہیں کرتی جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا اختیار نہ ہو۔ اللہ تو کرتا ہے لیکن قوم کو خود بھی کرنا، تو میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جس کو بھی جیسے اپنے اس میں سمجھاتی ہوں تو میرے اس پہ مینیج لوگ اچھے طریقے سے جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ہے ٹف کام، لیکن شکر ہے کہ میں کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا، کوشش کرنے سے خدا بھی مل جاتا ہے ڈھونڈنے سے۔ تو شکر الحمدللہ کہ ابھی تک جتنا بھی میں نے کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میری جو زبان ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں آتی ہے۔ مطلب آپ یہاں پر آئی ہیں تو باہر بھی آپ گئی ہیں، تو ٹریفک کے حوالے سے جیسے آپ تھانہ میں کہا ایس ایچ اوز رہی ہیں، ہزارہ میں آپ رہی ہیں، کافی ٹائم گزارا ہے، تو ہزارہ کی عوام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح کہ میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر اس سے پہلے بھی کافی تعیناتیاں ہوئی ہیں، لیکن لیڈیز کے حوالے سے کہا فرسٹ لیڈیز آئی ہیں، تو کیا میسیج دینا چاہتی ہے عوام کو
اور ان لوگوں کو جو کہ ٹریفک قوانین کا خیال نہیں رکھتے تو کیا کہیں گے؟ جی ہزارہ کے حوالے سے تو یہ کہ بہت پرسکون ایریا ہے. میں تو ایسی ایسی جگہوں پہ ڈیوٹی کر کے آئی ہوں کہ جہاں بہت ٹف ایریا تھا, لیکن یہاں تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک جنت ہے ہمارے لیے بنی ہوئی ہزارہ. یہ بہت پرسکون جگہ ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ میری تعیناتی بھی ایسی پرسکون جگہوں پہ ہوئی. ہم نے تو زندگی میں ہی جنت دیکھ لی. تو باقی جہاں تک عوام کو میسج دینے کا ہے, تھوڑا سا ہے کہ یہ ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہمارے ساتھ پبلک, آپ لوگ سب مل کے جب تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو رش ہے اور جو تھوڑی سی بے سکونی روڈ پہ آ جاتی ہے, جی ٹی روڈ پہ خاص کر کے, تو وہ تھوڑی سی ہو جائے گا مینیج. کیونکہ اب تو شکر ہے کہ ہری پور میں آپ کو پتہ ہے کہ بائی پاس بن گیا ہے اور موٹر وے سب سے بڑی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی فیسلٹی ہے وہ بن گئی ہے. تو اگر یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹر وے کے اوپر لے جائیں یا وہاں سے گزریں تو کم از کم روڈ پہ جو جی ٹی روڈ پہ تھوڑا رش کم ہو جائے گا اور اس سے یہ ہوگا ہم سب کے لیے آسانیاں ہوں گی. کیونکہ رش تب بھی ختم ہوگی کہ یہاں سے اڈے جیسے جائیں گے, تو اس حوالے سے یہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہماری میٹنگز چل رہی ہیں, انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں میں یہ بھی ہم خوشخبری بھی سنا دیں گے. تو انشاءاللہ اگر وہ نہ جائیں, اڈو والے نہ مانے, تو پھر کیا لائے ملو؟ ہم انتظامیہ کے ساتھ مل کے کوشش تو ہم اپنا کر رہے ہیں ان کو, تاکہ کوئی جگہ فراہم کروائیں, کچھ کروائیں, تو تاکہ وہ بھی آسانی سے اپنے روزی رزق کما سکیں اور دوسرا روڈ کا بھی مسئلہ حل ہو سکے, عوام کو بھی ریلیف ملے, سفری سہولیات ملے. جی ناظرین, بالکل یہ تھی ہمارے ساتھ ایس ڈی پی او ٹریفک ہری پور نوشاد گیلانی. تو اس طرح ہم ابھی جس طرح کہ ہم نے پروگرام میں آپ کو پہلے شروع میں بھی کہا کہ ہم آج یہاں پر ہری پور میں جو ہے لاک ڈاؤن, اسمارٹ لاک ڈاؤن کچھ علاقوں میں لگا, اس حوالے سے ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام کے آخر میں ہم جس طرح کہ شروع میں آپ کو کہا کہ ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہری پور میں لگا ہے اس حوالے سے یہاں پر ہم موجود ہیں. ڈپٹی کمشنر ہری پور سے ہم پوچھیں گے کہ یہاں پر کہاں کن کن علاقوں میں جو ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا, اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. کیونکہ جس طرح کہ پورے ملک میں ایک دفعہ پھر کرونا جو ہے مختلف شہروں میں جس طرح کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہوا اور لوگ ایس او پیز پر عمل درآمد بھی نہیں کر رہے, تو جس کی وجہ سے روز بروز جو ہے یہاں پر مارکیٹیں بھی سیل کی جا رہی ہیں, مختلف علاقوں کو جو ہے لاک ڈاؤن بھی وہاں پہ ہو رہا ہے. تو ہری پور کی کیا صورتحال ہے, ہم پوچھیں گے ڈپٹی کمشنر صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں. اچھا سر, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہری پور میں بھی ریسنٹلی کل آپ نے اس کا لیٹر جاری کیا کہ تقریباً میں 22 جو ہے ہری پور میں علاقے ہیں, تو کون کون سے علاقے اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ علاقے بیسیکلی ہاؤس ہولڈ کے اوپر ہم نے کیا ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول کیس ہوتا ہے تو اس کو بیسیکلی نوٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ عوام کو پتہ چلے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس ایریے میں کیسز ہیں. اس کے علاوہ کچھ سکولز ہیں جو ہم نے بند کیے ہیں, ان میں کیسز آئے تھے, کوئی ٹیچرز میں اور اسٹوڈنٹس میں. اوور آل سچویشن الحمدللہ ہری پور میں ابھی فی الحال ٹھیک ہے, بٹ جیسے تھرڈ ویو چل رہی ہے اس میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس میں احتیاط بڑی ضروری ہے. اور ہم نے پہلے بھی عوام کے نام ایک پیغام بھیجا ہے, ابھی بھی یہی ہمارا آپ کے وساطت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایس او پیز کو فالو کریں, ماسک پہنیں, ماسک کی پابندی کریں. اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. تو سچویشن فی الحال ٹھیک ہے ہری پور ڈسٹرکٹ کی. کچھ ڈسٹرکٹس کے پی کے جو ہیں صوبے کے, ان کو نوٹیفائی کیا گیا ہے, وہاں پہ سکولز کے اوپر یا ڈفرینٹ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں, لیکن جنرل ریسٹرکشنز جو ہیں وہ تو موجود ہیں جو کہ سب کے لیے ہیں. لیکن اسپیسیفکلی ابھی تک ہری پور ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا کوئی چیز نہیں ہے, بٹ احتیاط کی ضرورت ہے. کہ پازیٹیو کیسز جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اسکول ٹیچر اور مختلف جگہوں پہ بھی ہوئے ہیں, تو اب بھی کیا صورتحال ہے؟ تازہ ترین عوام یہاں پر جو ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا ماسک پہننا چاہیے, تو میں بھی بازار سے ہو کے آیا تو لوگ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. تو کتنے کیسز ہیں اور عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جیسے تھرڈ ویو جو ہے اس دفعہ بڑی شدت سے آئی ہے, تو کیا پیغام ہے اس عوام کے لیے اور یہاں پر کیسز کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ ہم لوگ جب پابندی کرتے ہیں تو کیسز نیچے چلے جاتے ہیں. ابھی پیچھے سیکنڈ ویو کے بعد دوبارہ سے ایک مطلب جیسے سچویشن کو بہتر ہوئی تو لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا اور سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر لوگوں نے عمل نہیں کیا, اور کچھ ریلیکسیشنز بھی ہماری طرف سے دی گئی لوگوں کو.
آہستہ آہستہ تاکہ زندگی جو ہے وہ نارمل ہو. بٹ ابھی جو تھرڈ ویو چل رہی ہے اس میں کیسز انکریز ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ ہم کہیں کہ کوئی اسپیسیفکلی کوئی بند کر دی جائے چیزوں کو. جو کیسز انکریز جو ہے گریجولی ہو رہے ہیں، کوئی بہت زیادہ پازیٹیوٹی ریشو نہیں ہے. جن ڈسٹرکٹس میں پازیٹیوٹی ریشو بہت زیادہ تھریش ہولڈ سے کراس کیا ہے تو ان میں گورنمنٹ نے سرٹن ریسٹرکشنز لگائی ہیں. ہری پور کی حد تک سچویشن بہتر ہے. وہ 22 کیسز ہیں. انڈیویجول کیس کے اوپر جب کوئی کسی ایریا میں کیس آتا ہے تو اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. اس میں کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کسی اسٹریٹ کا نہیں ہے یا کسی ایریا کا بلاک کا نہیں ہے یا کسی محلے کو بند نہیں کیا گیا. سکولز کو ہم نے بند کیا ہے، لیکن اگر کسی ایک ایریا کے اندر ایک سرٹن ریشو سے زیادہ کیسز آئیں گے تو پھر اس اسٹریٹ کو بھی بند کریں گے اور پھر اس ایریا کو بھی بند کرنا ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں اس سے لوگ پابندی کریں تاکہ یہ کیسز کا جو پھیلاؤ ہے وہ کم سے کم رہے، تاکہ ہم اس لیول پہ نہ پہنچے کہ ہم پورا سیکٹر بند کر رہے ہیں. ہماری تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ تھرڈ ویو کا خطرہ جو ہے وہ ہے اور یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور ابھی تک تو ہم تھریش ہولڈ سے نیچے ہیں، لیکن اگر یہ کراس کرتا ہے تو پھر پابندیاں سخت سے سخت ہوتی جائیں گی. بالکل سر، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ اگر اس سے پہلے 2 ویوز آ چکی ہیں تو اس میں ضلع ہری پور ہزارہ میں ٹوٹل میں ہری پور الحمدللہ ایس او پیز کے حوالے سے جو انتظامات ہوئے انتظامیہ کے، ظاہری بات ہے اسی وجہ سے یہاں پر ریشو نہیں بڑھی. تو اس دفعہ جس طرح بھی آپ نے کہا کہ عوام کو بھی ساتھ دینا چاہیے، تو کیا اگر عوام اسی طرح اگر نئی عمل درآمد کرے تو کیا سختی اس پہ؟ جی، ہماری ڈیلی کی جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس میں فائنز ہوتے ہیں، ایون ایف آئی آرز بھی ہوتی ہیں، بزنسز سیل بھی کیے جاتے ہیں. بٹ زیادہ تر یہ ہے کہ لوگوں میں اگر اویئرنیس ہو اور لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے. میرے خیال میں احساس و ذمہ داری جب ہوگا سب میں تو یہ چیز ہے، اور کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے، تو احساس و ذمہ داری بڑی چیز ہے. اویئرنیس لوگوں میں ہے، ابھی سوشل میڈیا کے تھرو، آپ کے تھرو، میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے تھرو لوگوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے. ہمارے جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اپنی وقت کے مطابق اور اپنے جو ہے ان سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پولیس بھی اس میں کام کر رہی ہے، وی سی سیکٹریز تک کے لیول پہ کام ہو رہا ہے، علماء کے تھرو بھی اویئرنیس کی جا رہی ہے. بٹ بات وہی ہے کہ ہم اگر پہلے بہتر رہے ہیں یا سچویشن کنٹرول میں رہی ہے تو اسی وجہ سے رہی ہے کہ تمام لوگوں نے تعاون کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی اس وے میں بھی لوگ تعاون کریں گے. جی بالکل، آپ نے جس طرح ڈپٹی کمشنر صاحب کی بات سنی، انہوں نے یہی کہا کہ مقصد یہی ہے کہ یہاں پر عوام کو اگر سختی ہوتی ہے، یہاں پر مارکیٹیں جس طرح پچھلی 2 ویو گزری تو احساس ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے بات کی کہ لوگوں کو بھی احساس اس کا ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے بچے جا سکیں. ناظرین، یہاں پر ہم نے بات کی جو ایس او پیز کے حوالے سے جو یا لاک ڈاؤن جن علاقوں میں پازیٹیو کیسز ہوئے ہیں اس سے بھی ہم نے آپ کو بتایا. اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.